खुदावंद के अजीम जलाली कादिर और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं पास्टर नील वाशिंगटन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ों, आज हमारा टॉपिक है क्या एक मसीही को मुराक़बा करना चाहिए या एक मसीही को मेडिटेशन करनी चाहिए। मेरे अजीज़ों, मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब है किसी एक नुक्ता पर ज़हन को मरकूज़ करना। इसे अरबी ज़ुबान में मुराक़बा कहते हैं, जिसका मतलब है कि अपने ज़हन में देखना या अक्ल को देखने के काबिल बनाना। मेडिटेशन क्या है? ज़हनी व रूहानी मश्क का नाम मेडिटेशन है। सोचों को तरतीब देने का नाम है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे आपको ज़हनी सलाहियतों को मज़बूत करने में मदद मिलती है। मेडिटेशन करने से आपको ज़हनी और सोचों के भंवर से निकलकर तवज्जो मरकूज़ करने में मदद मिलती है। मेरे अजीज़ों, आज मेडिटेशन को योगा के नाम से जो है हर कोई जानता है। मुख्तलिफ़ मज़ाहब में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं ज़ुबान के एतबार से। जैसे मैंने आपको अरबी ज़ुबान में मुराक़बा बताया, इसी तरह से उर्दू ज़ुबान में ध्यान ज्ञान लगाना, फोकस करना, कंसंट्रेशन करना। मेरे अज़ीज़ों, मेडिटेशन का मतलब आम फहम आज क्या बताया जाता है? इसका मतलब ये बताया जाता है, और हर मेडिटेशन या मेडिटेट करने वाला अपने ज़हन को खाली कर देता है या उसे खुला छोड़ देता है, ध्यान ज्ञान फोकस वगैरह वगैरह। यानी मेडिटेशन का जो काम करते हैं या इसके जो मेंटोर हैं या जो मेडिटेट करते हैं, वो आज इस बात को बयान करते हैं कि मेडिटेशन करने का तरीक़ाकार जो है वो ये है कि अपने ज़हन को तमाम दुनियावी सोचों से आज़ाद करना है, मुबर्रा करना है और अपने ज़हन को खाली छोड़ देना है, एम्प्टी माइंड। मुख्तलिफ़ मज़ाहब इसे रोज़मर्रा की बुनियाद पर अमल में लाते हैं। आप शायद इस बात को जानते भी हों, ख़ास तौर पर हिंदू और बुद्ध मज़हब में जो है ये आम बात है, जबकि कई मज़ाहब में इसे चिला काटने के तौर पर भी अमल में लाया जाता है। मेरे अज़ीज़ों, क्या बाइबल में एक मसीही को मेडिटेशन करना चाहिए, उसे मेडिटेट करना चाहिए? तो मेरे अज़ीज़ों, अभी तक अगर आपने तवज्जो दी हो तो मेडिटेशन में आपको ज़हन को खाली, आज़ाद, सोचों से मुबर्रा रखना ही नज़र आता है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में इसका मतलब कुछ और है। तकरीबन बाइबल में 6 दफ़ा मेडिटेशन का लफ्ज़ आया है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि जैसे आज हम मेडिटेशन को देखते हैं बाइबल में ये वैसा ही है। चलें आज हम देखेंगे
کہ میڈیٹیشن کا مطلب بائبل کی روح سے کیا ہے اور مسیحیوں کو کیسے میڈیٹیشن کرنا ہے، یا پھر میڈیٹیشن مکمل ایک شیطانی عمل ہے، ڈیمونک میڈیٹیشن ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہر مسیحی میڈیٹیشن کر سکتا ہے، لیکن میڈیٹیشن دوسرے مذاہب سے یعنی ہندو اور بدھ مذہب اور اینشنٹ مذاہب یا دیگر مذاہب سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے لیے ہم کتاب مقدس کی مدد سے ہی اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ تلاوت کریں گے زبور 1 اور اس کی دوسری آیت۔ تو اے میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں مرقوم ہے، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ آمین۔ اسی طرح زبور 145 اس کی 5ویں آیت میں مرقوم ہے، میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا۔ آمین۔ تو اے میرے عزیزو، ہمیں ان دونوں حوالہ جات میں میڈیٹیشن کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں بائبل کی تعلیم میڈیٹیشن کے متعلق یہ ہے، اور اس کا مطلب خدا پر اور اس کے کلام پر مراقبہ کرنا، توجہ مرکوز کرنا، دھیان دینا ہے۔ اس کے لیے اکیلے پن یا تنہائی میں جانے کی یا پہاڑوں یا غاروں یا خود کو کمرے میں اکیلا یا تنہا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا خاص پوزیشن میں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا ذہن کو سوچوں سے مبرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ذہن کو خالی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ خالی دماغ شیطانی قوتوں کا دعوت خانہ ہے، اور خالی ذہن میں گھس کر روح یعنی بدروحیں آپ کی روح سے جڑتی ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، اس کے لیے ہم پہلا پطرس 5 باب اور اس کی 8ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اسی طرح امثال کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی 23ویں آیت میں مرقوم ہے، احمق کے لیے شرارت کھیل ہے، پر حکمت عقل مند کے لیے ہے۔ تو اے میرے عزیزو، ہم نے ان حوالہ جات میں دیکھا اور پڑھا کہ ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنے ذہن کو خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور امثال کی کتاب اس کے 10 باب 23 آیت جو ہے وہ ہمیں اسی کے متعلق آگاہی دے رہی ہے کہ احمق کی جو میڈیٹیشن ہے وہ اس کا کھیل ہے، اور کھیل شرارت ہے، کیونکہ میڈیٹیشن کے متعلق آج جتنا بھی نالج موجود ہے اس کے لیے ایک طریقہ کار جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور ذہنی اعتبار سے بھی۔ لیکن جب ہم کرسچن میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں، ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر میڈیٹیشن
ہمیں اس ڈیمونک میڈیٹیشن سے مختلف نظر آتی ہے۔ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں خدا کے کلام پر غور و فکر اور دھیان گیان لگانے کی تعلیم دیتا ہے، یعنی ہمیں اپنے ذہن کو خالی نہیں کرنا، بلکہ کتاب مقدس کے ابواب، اس کی آیات کو پڑھ کر اس پر توجہ کو مرکوز کرنا ہے، یعنی عقل مند کے لیے حکمت۔ تو اے میرے عزیزو، پہلے پہل کئی یونانی دیوتا میڈیٹیشن کیا کرتے تھے تاکہ وہ اسٹرینج پاورز کو حاصل کر سکے، ان سے جڑ سکیں۔ دوسرا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں مرقوم ہے، کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، جس طرح سے پہلے پہل یونانی اینشنٹ دور میں دیوتا میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، اور اس میڈیٹیشن کی وجہ سے وہ بہت سی اینٹیز کو، بہت سی اسٹرینج ڈیمونک پاورز کو ان کے ساتھ وہ تعلق کو قائم کرتے تھے، وہ ان سے جڑ جاتے تھے اور اس کے اثرات جسمانی طور پر نظر آتے تھے، وہ بہت زیادہ طاقتور بن جاتے تھے۔ اسی طرح سے خدا کا بندہ پالوس اس حوالہ میں اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ ہم جسم کے طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر جنگ لڑتے ہیں اور ابلیس کے قلعوں کو ڈھا دیتے ہیں اور ہر خیال کو قید کر کے مسیح کے فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ یعنی ہماری میڈیٹیشن دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے کلام پر غور و خوض کرنا ہے، دھیان گیان لگانا ہے، توجہ مرکوز کرنی ہے، فوکس کرنا ہے، اور تب ہم ابلیس کے قلعوں کو ڈھا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے خیالات میں خدا کا کلام ہے۔ تو اے میرے عزیزو، آپ نے اس بات کو جانا کہ میڈیٹیشن کا عمل بری چیز نہیں، ہر مسیحی میڈیٹیٹ کر سکتا ہے، لیکن میڈیٹیشن کو بائبل مقدس کے خدا کے مطابق کرنا ہے، کلام کی آیات میں کھو جانا ہے، غور و خوض کرنا ہے، دن رات اس کے متعلق سوچنا ہے، نہ کہ ذہن کو خالی یا زیرو تھنکنگ پر لے جا کر آزاد کرنا ہے، بلکہ کلام پاک کی سوچوں میں گھیرے رہنا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو تمام دنیا کی سوچیں مدھم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس بات کو بھی جانا کہ کس طرح سے دیگر مذاہب میں میڈیٹیشن ایک ریچول کے طور پر بھی موجود رہا ہے۔ اسی طرح سے آج وہ میڈیٹیشن جس کے اندر آپ عام طور پر بلکہ آج دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے بیٹھنا ہے، آپ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، آپ کے ہاتھوں کا اینگل کیا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں وہ آپ کو بائبل کی میڈیٹیشن سے بہت دور لے جاتی ہیں۔
یعنی آپ میڈیٹیشن تو کر رہے ہوتے ہیں، میڈیٹیٹ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ببلیکل میڈیٹیشن کی روح سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، آخر میں یہ تمام تصاویر آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ہر تصویر پر ایک نمبر ہے، آپ کومنٹ سیشن میں اس نمبر کو درج کر کے بتائیں کون سی میڈیٹیشن بائبل کے مطابق ہے۔